जैसे हमने चर्च में पहले भी बताया था कि पहली सितंबर से 4 अक्टूबर तक टॉपिक है, मौजू है, वो है कायनात की आवाज को सुनना। इस क्या करना? कायनात बोलती है या नहीं बोलती है? गूंगी है? कैसे बोलती है? मौसम के लिहाज से जो हालात हैं, मौसम, चांद, सितारे, चिड़िया, ठीक है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने फादर लियम को और मिस्टर दानिश को दावत दी है कि वो हमारी इस प्रोग्राम में रहनुमाई करें और हमें मजीद कुछ बताएं कि हम किस तरीके से कायनात की आवाज़ को सुन सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी धरती माँ का ख्याल रख सकते हैं। और इसके साथ ही हमने 6 नंबर में एक प्रोग्राम किया था, पिछले दिनों 10 नंबर में, आज 5 नंबर में और कल अमेरिकन क्वार्टर में। फादर अजमल इन तीनों प्रोग्रामों में शामिल थे और हम उम्मीद करते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए भी, लेकिन सबसे बढ़कर ऐसे सुनने से, बातचीत करने से और एक दूसरे के साथ शेयरिंग करने से हम और ज़्यादा सीखते भी हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो मैं फादर लियम को और दानिश को दावत देता हूँ कि वो आए और इस प्रोग्राम को आगे चलाएं और जो भी और जिस तरीके से जो आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें हमारी मदद करें। सो वेलकम। तो सबसे पहले हम दुआ के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। और इसी मौसम और इसी प्रोग्राम का खास मकसद है कि कायनात की देखभाल करना। क्या है, क्या करना? कायनात की देखभाल करना, कायनात की देखभाल, उसकी हिफाजत करना और ताकि हमारे लिए अच्छी, साफ और खूबसूरत माहौल हो जाए। तो आइए हम दुआ करें। क़ुद्दूस बाप, धरती पर मौजूद हर जिंदगी और हर खूबसूरती के खालिक, हम दिलो जान से तेरी तारीफ और हमद करते हैं। तेरी रहमत और तेरी मोहब्बत को जिंदगी की हर सूरत, हर रंग और हर शे में देखते हैं। तूने इब्तिदा के कलमे से धरती पर हर जिंदगी को खालिक किया। हमें रूह क़ुद्दूस की ममूरी दे ताकि हम हर जिंदगी में तेरी सूरत पहचान सकें। इसी खुदावंद के वसीले से आमीन। तो यही दुआ हमें सिखाते हैं कि इस मौसम का और इस प्रोग्राम का और वो फ्रांसिस की उम्मीद है कि हम इसी तरह इस कायनात के लिए खुदा का शुक्र अदा करें और साथ साथ इसकी हिफाजत करें। तो अभी मुख्तसर में इस वक्त के बारे में, इस मौसम के बारे में आपके साथ बातचीत करूँगा। कायनात का मौसम, जो नाम हमने लिया है तख्लीकी कायनात का मौसम, इंग्लिश में सीजन ऑफ क्रिएशन। और वही मौसम कब से लेकर कब तक लिखा है? 1 सितंबर से लेकर कब से लेकर कब तक? 1 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक।
اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ لٹوریا چرچ کے لٹوریا سال میں مختلف موسم ہیں شروع سے. مثال کے طور پر لٹوریا سال آمد کا موسم سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آمد کے بعد کون سا موسم ہے؟ آمد کے فوراً بعد ہم کیا مناتے ہیں؟ ہاں, کرسمس کا موسم. پھر تھوڑی دیر کے بعد لینٹ کا موسم شروع ہوتا ہے. لینٹ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہاں, ایسٹر, پاشکا کا موسم. تو یہی روٹین کے مطابق یہی موسم لٹوریا سال میں. لیکن 2015 سے پوپ فرانسس کے ذریعے ایک اور نیا موسم ڈال دیا ہے, اور وہی موسم یہ ہے تخلیقی کائنات کا موسم. تو لٹوریا سال میں شامل کیا جو 1 ستمبر سے لے کر 4 اکتوبر ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پوپ فرانسس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس پر سوچیں, اس پر عمل کریں, اور اپنی تمام پیرشز اور کیتھولک اداروں میں یہی بات اپنائیں اور کام کریں. تو تخلیقی کائنات کا موسم میں 2 خاص کام ہیں, اور ابتدا دعا میں ہم نے یہ دونوں ٹچ کیا. پہلے کیا ہے؟ دعا کرنا. کیا ہے؟ دعا کرنا. دعا کرنا. تو پوپ فرانسس کہتے ہیں کہ ہر وقت اس کائنات کی حفاظت کے لیے, اس کی دیکھ بھال کے لیے دعا کرنا چاہیے. یہ ہمارا ایمان ہے, ہماری دعا سنتے ہیں اور خدا اس پر عمل کرتے ہیں. تو ہر پاک پاس میں اپنی ذاتی دعا میں, اپنی مناجات میں کائنات کی دیکھ بھال کے لیے دعا کرنا چاہیے. تو امید ہے کہ پاک پاس میں دوسری عبادات میں ہم یاد کرتے ہیں, کیونکہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو پھر دوسروں کو یاد ہوتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے. تو دعا کرنا یہ ایک خاص کام جو ہمیں ہر وقت کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ جو دوسرا کام عمل کرنا, مطلب دعا کے ساتھ ساتھ عمل کرنا. پوپ فرانسس بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ اس کائنات کی دیکھ بھال کے لیے صاف ہے. تو سیزن آف کریشن تخلیقی کائنات میں 2 کام ہیں. پہلا کیا ہے؟ دعا کرنا, اور دوسرا عمل کرنا. یعنی یہی ہماری ذمہ داری, ہماری روحانی ذمہ داری ہے پوپ فرانسس کی تعلیم کے مطابق کہ اس کائنات کی دیکھ بھال کرنا. تو تخلیقی کائنات کا موسم نہ صرف یہاں 5 نمبر چند لوگوں کے لیے, بلکہ یہی موسم تمام مسیحی کلیسیا کے لیے ہے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ تمام مسیحی کلیسیا, چاہے کیتھولک ہو, پروٹسٹنٹ ہو, آرتھوڈاکس, اینگلیکن, سب کے سب اسی میں شامل ہے. کیتھولک چرچ تھوڑا سا سلو, ہم آخر میں آگے صرف 2015 تمام مسیحی کلیسیا پوری دنیا میں یہی موسم منا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, مختلف پروگرامز کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. اور یہی بات ہمارے لیے صاف ہے کہ پوری دنیا کے 2.2 ارب مسیحی, کتنے؟ 2.2 ارب پوری دنیا میں تمام چرچز مل کے 2.2 ارب مسیح ہیں موجود اس دنیا میں. اور اگر کاش کے ہم اسی پیغام اپنا سکے اور عمل میں لا سکتے ہیں, تو یہی اسی موسم کا خاص مقصد ہے. تو ٹھیک ہے, اس موسم کے بارے میں کچھ صاف ہے. تو یہی ہمارے سیزن آف کریشن تخلیقی کائنات کا موسم ہے. اور ابھی میں ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا کہ پوپ فرانسس کی طرف سے, بلکہ بہت سے لوگوں کی طرف سے, اگر ہم
ایک نیک اور اچھا کام کرنے کو ہے تو پھر لازمی ہے کہ ایک روحانیت ہو جائے. صرف روحانیت کے ذریعے ہم کسی مسئلے کا حل کر سکتے ہیں. یہ ہمارے عام روٹین کے مطابق والدین کے ہوتے ہوئے ایک روحانیت کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو اچھی پرورش کرتے ہیں, ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے ہیں, ایمانداری کے ساتھ کام کرتے, محبت کرتے, خدمت کرتے, اور یہ اپنے اندر سے اپنی اچھی نیت سے آتی ہے تو ہم اس کو روحانیت کہتے ہیں. اور ہماری روحانیت ہمیں ڈرائیو کرتے ہیں, ہمیں قائل کرتے ہیں تاکہ ہم اچھی اخلاقی زندگی بسر کر سکتے ہیں, تاکہ ہم اچھے کام کر سکتے ہیں. تو روحانیت ایک ضروری چیز ہے. اور پوپ فرانسس کہتے ہیں کہ اس کام کے لیے, کائنات کی دیکھ بھال کے لیے ایک روحانیت کی سخت ضرورت ہے. تو ابھی ہم چند لمحوں کے لیے ہم روحانیت کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے. تو روحانیت ہے کیا؟ روحانی زندگی کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ روحانیت, آپ کے ذہن میں کیا بات آتے ہیں؟ ہماری روحانیت یا روحانی زندگی ہے کیا؟ ہاں, دعا جی لازمی ہے. تو روحانیت ایسی چیز ہے جو مختلف باتیں اس میں شامل ہے. روحانیت میں اقدار شامل ہے, ٹھیک ہے, رمایہ شامل ہے, عقیدے اور ایمان. تو بہت سے چیز اس میں ہے. ہمارے عقیدے, ہمارے اقدار, ہمارے روایے, ہمارا ایمان, تو یہ سب کچھ ملا کے ہماری روحانیت بنتے ہیں. اس میں کیا کیا ہے؟ اقدار. ہمارے مسیحی اقدار کیا ہے؟ محبت, معافی, خدمت. تو اقدار, عقیدے ضروری ہے, روایے, اچھے روایے, ایمان, تو یہ سب موجود ہے تو پھر ہماری روحانیت ہوتی ہے. اور اسی روحانیت کے ذریعے ہم خدا کی محبت میں بڑھتے ہیں. ہماری تعلقات خدا کے ساتھ مضبوط ہو جاتی ہے, خدا کی محبت میں بڑھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہماری اچھی اخلاقی زندگی بسر کرتے ہیں. دونوں ساتھ ساتھ ہماری خدا کے ساتھ اچھی تعلقات ہیں اور دوسروں کے ساتھ اچھی تعلقات ہماری اچھی اخلاقی زندگی سے. تو یہ روحانیت کے بارے میں. اور روحانیت زندگی کے لیے, کام کے لیے ضروری ہے. تو جب ہم کائنات کی دیکھ بھال کے لیے کس قسم کی روحانیت کی بات کر رہے ہیں, تو ہماری مسیحی روحانیت اس کام کے لیے بہت مدد کر سکتے ہیں. تو اس کام کے لیے, کائنات کی دیکھ بھال کے لیے ہماری مسیحی روحانیت میں سب سے اول اور سب سے پہلی بات کیا ہے؟ دعا. ہم پاک بائبل مقدس ہمارے لیے بہت مددگار ہے, کیونکہ بائبل مقدس میں بے شمار نمونے ہیں, بے شمار مثال ہے جس کے ذریعے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تکوین کی کتاب سے ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل کی ابتدا میں پہلے باب سے وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ پیدا ہوا خدا کے کلمے سے, اور ایک بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی. تو پاک کلام میں مزمیر میں بہت سے نمونے ہیں, بہت سے باتیں ہیں. خدا یسوع مسیح کی تمثیلوں میں, اس کی باتوں میں 7-8 سال پہلے اس نے بے شمار نمونے دے دیے ہیں کہ اسی زندگی کا کیا مطلب ہے, ہم کس طرح
یسوع مسیح کے شاگرد ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے, سادہ سمپل زندگی کے ساتھ لوگوں کی خدمت میں. اور بار بار وہ بشپ صاحبان کو, فادر صاحبان کو ڈانٹتے ہیں تو صحیح طور پر یہ نہیں کرتے ہیں. تو ہمارے لیے بہت اچھے رہنمائی کرتے ہیں بے شمار ٹاپک میں. لیکن اسی جو کائنات کی دیکھ بھال کے لیے اس نے بہت اچھا رول کیا ہے, کیونکہ 2015 میں اس نے ایک بہت نئی تعلیم ہمیں دے دیا ہے جب اس نے ایک خاص پیغام پیش کیا ہے جس کا نام لوداتو سی یا اردو میں تیری تمجید ہو. اردو میں کیا ہے؟ تیری تمجید تیری تمجید ہو. وہی پیغام کا نام ہے جو پوری کیتھولک کلیسیا کے لیے ایک نئی تعلیم ہے. تو ہسٹری میں پہلے بار پوپ فرانسس نے چرچ کی تعلیم ہمیں دی ہے کہ ہماری روحانی ذمہ داری ہماری. لوداتو سی میں بہت سے باتیں ہیں, میں صرف 2 آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو میرے لیے خاص ہے. کہ پیراگراف نمبر 8 میں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس کائنات کو خراب کرتے ہیں, پانی کو آلودہ کرتے ہیں, زمین کو خراب کرتے ہیں, ہوا کو آلودہ کرتے ہیں, تو فرانسس کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے. کیا ہے؟ گناہ ہے. ایک گناہ ہے. ہم اس کو خراب کرتے ہیں, جنگلات کاٹتے ہیں, پانی کو آلودہ کرتے ہیں, ہم گناہ کر رہے ہیں. سب ٹیچنگ ہے, لیکن یہی اس وقت ہمارے چرچ کی تعلیم ہے. ایک اور جگہ پوپ فرانسس ہمیں چیلنج کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ کس قسم کی دنیا چھوڑنا چاہتے ہیں, کس قسم کی دنیا جو آنے والی نسلوں کے لیے, جو چھوٹے چھوٹے بچے جو ادھر ہیں ان کے لیے 10 سال کے بعد, 5 سال کے بعد, 20 سال کے بعد کس قسم کی دنیا ہوگی. کیا ان کے لیے صاف پانی ہوگا, صاف ہوا ہوگا, اچھی زمین ہوگی؟ نہیں ہو سکتے اگر ہم اسی طرح خراب کرتے جائیں گے. تو ایک بہت بڑا چیلنج پوپ فرانسس سب کے لیے, تمام مسیحیوں کے لیے, گورنمنٹ کے لیے, اداروں کے لیے, سب کے لیے, اور ہمیں یہی چیلنج ہمیں لینا چاہیے. پہلے مددگار بتاتے رہے اور 4 اکتوبر کو ہوتا ہے. اس کا نام کیا؟ فرانسس آف اسیسی. کون؟ سینٹ فرانسس آف اسیسی. Look at this. Look at this Francis of Assisi. وہ کائنات کے مربی ہیں, وہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. جو باتیں ہم آج کر رہے ہیں وہ 800 سال پہلے کر رہا تھا کہ کائنات کی حفاظت کرنا. اور اس نے ایک اور خوبصورت بات کی ہے کہ ہر چیز, پانی, سمندر, درخت, پودے, کیڑے مکوڑے, مچھلیاں, سب کچھ کیا ہے؟ ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں. کیا ہے؟ بھائی اور بہنیں ہیں. ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں. اتنے گہرا سوچ ہے کہ آپس میں اتنے گہرا تعلقات ہے کہ ہم ان مخلوقات کے بغیر نہیں جی سکتے ہیں. ہم ایک دوسرے پر ڈپینڈ کرتے ہیں. تو اگر وہ خراب ہو جائیں گے, مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے تو اس کے اثرات پوری کائنات کا اور انسانوں پر بھی ہوتا ہے. لیکن ہم اپنی بے وقوفی میں, اپنے لالچ میں, اپنے پروفٹ کے لیے ہم کائنات کو تیزی سے خراب کر رہے ہیں اور اسی قسم کی بات نہیں سنتے, نہیں سمجھتے کہ ان کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. تو یہی اسی موسم کا بنیاد ہے. ٹھیک ہے کہ پوپ فرانسس اس نے یہی موسم شروع کیا ہے جس کا نام کیا ہے؟ تخلیق کائنات.
تخلیقی کائنات کا موسم کیا ہے؟ تخلیق کائنات کا موسم جو کس ڈیٹ سے؟ یکم ستمبر سے لے کر 4 اکتوبر تک 5 ہفتے کا وقت ہے، اور ہر سال یہ فکس ہے، اور ہر سال ہمیں منانا چاہیے، ہمیں عمل کرنا چاہیے. تو پوپ فرانسس اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑی بحران ہو رہا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا ہے پچھلے چند مہینوں میں پاکستان میں، اگر ہم صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں اتنی مشکلات ہمارے سامنے. پچھلے 2 ماہ جولائی اگست میں کتنا بارش ہوئی ہے؟ 5 گنا. کتنا گنا؟ 5 گنا. 5 گنا زیادہ تھی جو کبھی نہیں ہوئی. اتنا نقصان ہوئی پورے پاکستان میں، خاص کر سندھ اور بلوچستان میں. لگاتار بارش ہو رہی تھی، نقصان کر رہی تھی. لیکن اس سے پہلے اپریل اور مئی میں پورے مہینے کے لیے سخت گرمی کی لہر تھی، ہے نا؟ تو یہی ماحولیاتی تبدیلی، موسمی تبدیلی ہم کہتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہو رہی ہے. کن کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے. جب ہم زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ، زیادہ کاربن اور تیل استعمال کرتے ہیں، گیسز زیادہ ہو جاتے ہیں فضل میں، اور اسی کی وجہ سے درجہ حرارت کا اضافہ ہو رہا ہے، اور اسی زیادہ گرمی کی وجہ سے یہ سارے موسم کی نظیر جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. یہی نتیجہ ہے گرمی کی لہر، زیادہ بارش، سیلاب اور سب کچھ ہماری وجہ سے. تو پوپ فرانسس اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت یہی ہمارے سامنے، دنیا کے سامنے، سب کے سامنے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم ابھی کچھ کام نہیں کریں گے، اس کی بات نہیں کریں گے، تو پھر آنے والے وقت میں بہت سے مصیبتیں ہوں گے. تو میرے خیال میں فی الحال اس سیشن کے لیے میں روک دوں گا، اور ہم مزید آگے جائیں گے. ہم نے دیکھ لیا ہے کہ چرچز میں یہی کام ہو رہا ہے، اس لیے کام خراب ہو رہا ہے. پوپ فرانسس نے ایک بڑا سوال کیا ہے کہ ہمارے کائنات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیا سوال تھا؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا سوال؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ تو لازمی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور ابھی سیشن کے لیے دانش آئے گا اور ہمارے ساتھ شیئر کرے گا کہ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم کس طرح اس مسئلے کا حل کر سکتے ہیں. مین سوال ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے خاندان میں، اپنے کمیونٹی میں، اپنے چرچ میں، تاکہ ہم اپنے حصہ ڈال سکتے ہیں اور اس مسئلے کا حل دوسروں کے ساتھ مل کر سکیں. تو ابھی دانش آئے گا اور آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے کہ کس طرح یہی ہم عملی طور پر اپنے حصہ ڈال سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میری بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آج 5 ستمبر میں آپ سے مخاطب ہوں، اور جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے. وہ اہم اس لیے ہے کہ ٹاپک تو بہت اہم ہے، لیکن کبھی کبھار وہ ہماری تعلیمات میں اور ہماری زندگی کے اندر اہمیت حاصل نہیں کر پاتا، کیونکہ ہم اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس، یا چیزیں آپ سن کے مجھ سے سیکھ کر جائیں گے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ میں بولوں، کچھ آپ کو میں کہوں، کچھ آپ اپنا حصہ ڈالیں، اور آج کے حصے سے ہم ایک دوسرے سے مل کر سیکھیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ کے لیے کون سا جو ہے وہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ پہلے والا ٹھیک ہے یا دوسرے والا ٹھیک ہے؟ دوسرے والا. ہاں جی، دوسرے والا. سر نے بھی کہا دوسرا. سیکنڈ والا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ والے میں جائیں پھر ہم، یعنی کہ آپ شیئرنگ کریں گے. پھر
اچھا شیئرنگ کا ایک اور یہ بھی اصول ہے کہ جب ہم کہیں بھی سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہاں پر ہم سیکھنے آئے ہیں، سننے آئے ہیں، اپنی علم کو، اپنی معلومات کو بڑھانے آئے ہیں. وہاں پر ہم یہ ثابت کرنے نہیں آئے کہ ہمیں کتنا آتا ہے اور کتنا نہیں آتا. تو کبھی کبھار ہمیں آتا بہت کچھ ہے لیکن ہمارے ذہن میں بہت باتیں آتی ہیں، بہت خیالات آتے ہیں لیکن ہم شیئرنگ نہیں کرتے. ہم سمجھتے پتہ نہیں یہ غلط ہوگا یا ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ شروع کے اندر بات بڑی کلیئر ہے کہ آپ جو کچھ بھی کہیں گے وہ ٹھیک ہوگا. آپ جو کچھ بھی کہیں گے وہ ٹھیک ہوگا. وہ ٹھیک اس لیے ہوگا کہ وہ سب چیزیں، بہت ساری معلومات آپ کے پاس موجود ہے. تو میں آپ سے پوچھوں گا، ہم مل کر چیزوں کو بنائیں گے، کچھ نئی چیزیں مجھے آپ سے سیکھنے کو ملیں گی اور ایسے ہی اس کو آگے لے کے جائیں گے. تو فادر جی نے بات کی روحانیت کی ضرورت ہے کائنات کے لیے، لیکن کائنات کے اوپر اتنی زیادہ بات کیوں سنے ہم؟ کائنات کے طاقت دی ہے. ہم آپ کے جیسے ہی میں کچھ آپ سے کہوں گا تو آپ کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا ہوگا لیکن میں ایکسپریس نہیں ہوتا، ہم شیئر نہیں کرتے. تو آپ اس کو اپنے ذہن سے باہر نکالیں، یہ بھی سیکھنے کا عمل ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیوں کائنات کی آواز سنیں؟ یہ کسی ٹھیک ہے جی. اور یہ کیوں سنیں؟ آپ بچوں کائنات کی آواز سننی چاہیے ہمیں. کیوں؟ وجہ ہم نے اس کو بگاڑا ہے اور ہم اس کو ٹھیک کریں گے. ہاں جی یہاں سے کوئی اور کائنات کی آواز کیوں سنیں؟ کیونکہ آب و ہوا صحیح نہیں ملے گی تو ہم بیمار ہوں گے، ٹھیک نہیں رہیں گے. لیکن جب ہم تکوین کی کتاب میں پڑھتے ہیں خدا نے اس کائنات کو خلق کیا، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن. جو کلمہ ہے یہ بائبل مقدس ہی کیا ہے؟ خدا کا کلمہ ہے، خدا کی کئی بھی باتیں جو خدا نے سکھاتا ہے اور ہم اس کو بڑی عزت سے دیکھتے ہیں، بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں. لیکن جو چیزیں خدا نے اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ کی کارگری سے بنائی ہیں، خلق کی ہیں، تخلیق کی ہیں اور کرنے کے بعد 7 دن آرام کیا ہے اور اچھا ہے. کیا کہا؟ کیا کہا اس نے؟ اچھا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کائنات کی آواز کیوں سننی ہے؟ ہمیں کائنات کی آواز اس لیے سننی ہے کہ جس طرح ہم خدا کی کئی بھی باتوں کی اہمیت، اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو ہم کیوں خدا کی جو بنائی ہوئی چیزیں جو اس نے اپنے ہاتھ سے خلق کی ہیں، سوچ سمجھ کے بنائی ہیں، اس کے پیار بھرے منصوبے کا نتیجہ ہے، ہم اس کی اہمیت کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتے؟ ہم اس کو پیار کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس کے ساتھ کیوں جڑے ہوئے نہیں ہیں؟ ہمیں اس کے اوپر سوچنا ہے. اس لیے ہمیں کائنات کی آواز بننا ہے. دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے جتنی بھی چیزیں خدا نے بنائی ہیں، جتنی بھی چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں اس دھرتی پہ، وہ تمام کی تمام چیزیں کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہیں، ان کا کوئی حصہ ہے. ٹھیک ہے. ہوا اپنا کام کر رہی ہے، پانی اپنا کام کر رہے ہیں، جو سمندروں میں جاندار ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، جو مکھیاں ہیں یہ اپنا کام کر رہی ہیں. اگر یہ ختم ہو جائے تو شاید ایک فصل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، سائنسدان کہتے ہیں. تو ہر وہ چیز جو خدا نے بنائی ہے، انسانی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ چیز اس کے خدا نے ایسی نہیں بنائی، بلکہ وہ کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہے، اس کا کوئی مقصد ہے. وہ بالکل فضول نہیں بنائی، وہ ایسی نہیں بنی ہوئی اور وہ اس پورے نظام کے اندر اپنا حصہ ڈال رہی ہے، اس پورے نظام کو چلا رہی ہے، اس پورے نظام کو اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہے. تو بڑی کلیئر ہو گئی. اس سے روحانی طور پر جڑنا چاہیے، ہمیں کائنات سے روحانی طور پر جڑنا چاہیے یا نہیں جڑنا چاہیے؟ سوال میرا یہ ہے. ہاں جی، کیوں جڑنا چاہیے؟ ہم اس کا حصہ ہیں. اور ٹھیک ہے جی، بالکل جی بالکل. ابھی ہم آ جاتے ہیں نکل کے یہاں سے پرانے نامے سے نئے نامے کے اندر. کہاں پر آ جاتے ہیں؟ نئے نامے کے اندر. تو یوحنا 10 باب 10 آیت، ایک آیت میں کوٹ کروں گا. یوحنا 10 باب 10 آیت. ٹھیک ہے.
کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں بلکہ कसरत से पाए। کثرت سے پائیں. تو کثرت کی زندگی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا مشن تھا. لوگوں کی زندگی میں کثرت بننا، لوگوں کی زندگی میں کثرت بننا، ان کی زندگی میں بہتری لانا. اور اگر یہ جتنی کائنات ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، چرند ہے، پرند ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، گندا کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، تو کیا ہم زندگی کی کثرت کا باعث بن رہے ہیں یا زندگی کی ابتری کا باعث بن رہے ہیں؟ اس کو کم کر رہے ہیں. کون سا کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ فرانسس ریسن کتاب کے مطابق اربوں لوگوں کو یہ کائنات کی جو بگاڑ ہے یہ متاثر کر رہا ہے، اور متاثر کرانے والے کون ہیں؟ انسان ہیں. تو لہذا ہمارا یہ مشن ہے، ہمیں اس لیے اس کی آواز سننی بھی ہے، اور اس کی آواز کے اوپر ہم نے اس کو جواب دینا ہے، ہم نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے. رسپونڈ اس لیے کرنا ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. پہلا حصہ تو یہ خدا کی بنائی ہوئی چیز ہے، خدا نے اپنے ہاتھ سے بنا کے آرام کیا، خدا نے دیکھا بہت اچھا ہے، لیکن اب یہ اچھی نہیں ہے. اور اس کے اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ہم کیا ہیں؟ ایسا انسان ہوتے ہوئے ہم جو ہے ابتری کا شکار ہیں. اسی لیے فادر جی نے بتایا کہ جو کوئی پانی کو، جو کوئی ہوا کو، جو کوئی مٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے، آلودہ کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. گناہ کیوں ہے؟ گناہ کیوں ہے؟ گناہ اس لیے ہے ہر وہ کام جو زندگی کی کثرت کا باعث بنے گا، زندگی میں بہتری کا باعث بنے گا، زندگی کی فراوانی کا باعث بنے گا، وہ کام خداوند یسوع مسیح کا ہے، وہ مشن ہے. اس سے ہمارے کو برکت ملے گی، اور ہم جو ہے اچھے کاموں میں ہمارے برکت کا سبب بنے گا. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہمیں جو ہے گناہ دیا جائے گا، ہمیں اس کا حساب لیا جائے گا کہ تمہیں کیا چیزیں دی گئی تھی اور تم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، ان کو کیسا بنا دیا ہے اور ابھی کیسی بن گئی ہے. تو یہاں تک سوال ہمارے کلیئر ہے. پہلے نمبر پہ ہم نے سنا کہ تعلق کیا ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے، خدا کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز ہے. کلمے اور کہیں بھی بات اور پھر اس کی بنائی ہوئی چیز کی اہمیت کی حامل ہے. دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا کہ یہی کائنات یہ بنائی اس لیے گئی ہے کہ اس پوری کائنات میں کثرت کی زندگی فراوانی رہے، لیکن ہم نے اپنی سرگرمیوں سے کیا کر دیا ہے؟ وہ زندگی کو روک دیا ہے، بلاک کر دیا ہے، مار رہے ہیں. اسی لیے ہم جو ہے گناہ کر رہے ہیں. اور ابھی آتے ہیں تیسری طرف، تھوڑا سا آگے ہم موجودہ حالات کو دیکھیں گے، لیکن موجودہ حالات کو دیکھنے سے پہلے تھوڑی سی آپ کی پارٹیسپیشن چاہیے. تو سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، سب نے اپنا. آسان سی بات ہے. ماحول کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، ماحول، انوائرمنٹ، ماحول. ہاں جی، سمپل سا سوال ہے، سادہ. ماحول کیا ہے؟ کیا تھوڑا کھولے کر لیے. جو کچھ ہمارے آس پاس ہے وہ ہمارا ماحول ہے. اور کوئی حصہ ڈالنا چاہے؟ ہاں جی، ماحول. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح اس نے کہا. ہر وہ چیز جو ہمارے درمیان موجود ہے وہ ہمارا ماحول ہے. وہ خدا کی خلق کی ہوئی جو اس نے 6 دن میں بنا کے اور 7 دن کیا کیا؟ آرام کیا اور کہا دیکھ کے بہت اچھی ہے. اور دوسرے نمبر پہ وہ تمام چیزیں جو ہم نے خود بنائی ہیں، وہ تمام گیسز، وہ تمام چیزیں جو ہم نے مختلف تجربات کر کے ہم نے اپنے ہاتھوں سے انسان نے ایجاد کیا ہے، انسان نے وہ بنایا ہے. اور بنانے کے بعد اس نے ہوا کے اندر، مٹی کے اوپر، ہر جگہ پہ پھینک دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو ہمارا ماحول ہے وہ صرف خدا کی بنائی ہوئی چیزوں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ سب چیزیں زندگی دے رہی تھی ہمیں، بلکہ وہ چیزیں جو ہم نے بنائی ہیں وہ بھی ہمارا ماحول کا حصہ ہے. وہ ہمارا ماحول ایسے ہی ہے. پلاسٹک ہو گیا، شوپر ہو گئی، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ ہم نے بنائی ہے. ہم نقصان کر رہے ہیں اس سے. دوسرے نمبر پہ میرا سوال یہ ہے آپ لوگوں سے کہ جب بھی ہم ماحول کی بات کرتے ہیں، کائنات کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے اور وہ یہ ہے آلودگی، پولوشن. یہ پولوشن کیا ہے؟
आलूदगी क्या है? आलूदगी, आलूदगी, गंदगी। तो यहाँ से बोला गंदगी जो हमारी आलूदगी है। हाँ जी, शाबाश। आलूदगी फैक्ट्रियों में, मिलों में जब बात के बाद गंदा मवाद निकलता है वो हमारे पानी में शामिल होता है, वो हमारे पानी को अक्सर करता है, वो भी आलूदगी है। इसके अलावा उन फैक्ट्रियों से जितने वाला धुआं है वो हमारे फिजा को आलूदा करता है, वो भी आलूदगी है। अच्छा जी, आप ये सीख कर जाए। आप बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, और डेफिनेशन क्या है? जब भी हम हवा, पानी या फिजा, फिजा यानी कि हवा, पानी और ज़मीन यानी कि मिट्टी, जब भी हम इसके अंदर गैर ज़रूरी मादों को शामिल करते हैं। गैर ज़रूरी मादे कौन कौन से? पानी की तरफ फैक्ट्रियों में वेस्ट फेंक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, शॉपर फेंक रहे हैं, फिजा की तरफ धुआं फेंक रहे हैं, धुआं छोड़ रहे हैं, कचरा जला रहे हैं, या हम ज़मीन के ऊपर जो है बड़े बड़े ढेर लगा दिए हमने कचरे के, प्लास्टिक के, शॉपर के, तेलियों के। तो क्या है? जब भी हम अपनी हवा, पानी और ज़मीन के ऊपर गैर ज़रूरी मादों को शामिल करते हैं, उस अमल को हम आलूदगी कहते हैं। क्या कहते हैं उस अमल को? और ये आलूदगी जो ये गैर ज़रूरी तब्दीली है, इस तब्दीली की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि खुदा ने जो हमें ये पूरा माहौल दिया है, खुदा ने उसे देख के क्या कहा? अच्छा है। और वो हमारे लिए बहुत अच्छा था, वो हमारे को अच्छा बना के दिया गया था, लेकिन हमने उसको अच्छा रहने नहीं दिया। हमने उसको अपनी सरगर्मियों की वजह से गैर ज़रूरी मादे शामिल कर करके फिजा में, हवा में हमने उसको जो है सबको क्या कर दिया है? आलूदा कर दिया है, गंदा कर दिया है, नुकसान पहुँचा दिया है। अभी दूसरे नंबर पे दूसरी बात, जब हम आलूदगी फैलाते हैं हवा में, फिजा में, ज़मीन पर, पानियों के अंदर, तो उससे होता क्या है? देखा, बीमारी, इंसान बीमार होते बीमारियाँ पैदा होती हैं। आदि और क्या होता है उससे? आदि और क्या होता है? आलूदगी से क्या होता है? जब पानी में गंद जाता है, वेस्टेज जाता है, फिजा में जाता है, तो क्या होता है? मछलियाँ मरती हैं, मछलियाँ जिंदगी खत्म होगी समंदर की। फिजा में जब ये सब चीज़ें जाती हैं, आलूदगी जाती है, तो परिंदे मरते हैं, बहुत सी नस्लें खत्म हो गई हैं। जब दरख्तों को काटते हैं, तो जो ज़मीन पर दरख्त हैं वो हमें लगे हुए मिले थे, खुदा ने बनाए थे, वो सारे दरख्त ने बाद उगाए थे। लेकिन जब उनको काटते हैं, ख़त्म करते हैं, तो उसके साथ वो सारे कीड़े मकोड़े, वो सारे जानवर, वो सारे जानदार, वो भी मरते हैं, वो भी ख़त्म करते हैं। ऐसा होता है। तो इसका मतलब है कि जब आलूदगी फैलती है, जब आलूदगी नुमा होती है, तो वो क्या करती है? वो इस स्यारे पर बसने वाले हर चीज़ के ऊपर अपना असर छोड़ती है और उसको नुकसान पहुंचाती है, और उसकी ज़िंदगी में अबतरी का बायस बनती है। अबतरी का मतलब है कमी का, एक कसरत और एक अबतरी यानी कि कम होना। वो क्या बनती है? कमी का बायस बनती है और उसको कम करती है। ये कर कौन रहा है? मछलियाँ खुद ही मर रही है, जानवर भी खुद ही मर रहे हैं, दरख्त भी खुद ही कट रहे हैं, धुआं भी खुद ही जा रहा है। खुद तो खुद हो रहा है। क्या हो रहा है? इंसान कर रहे हैं। मैं बड़ी देर से कहता कुछ बोले, आपने कुछ बोला, थैंक यू सो मच। और ये क्या होता है? और क्या होता है? कौन कर रहा है? ये इंसान कर रहा है या कोई और कर रहा है? इंसान कर रहा है। बिल्कुल, हम इंसान हम लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो शुरू में हमने बात की कि बिगाड़ने वाले हम हैं, तो सही कौन करेगा? सही भी हम लोगों ने करना है, हम भी लोग सही करेंगे, क्योंकि हमने इसको बिगाड़ पैदा किया है। और जब भी हम इसको सही करने की बात करेंगे, देखिए बहुत सारी चीज़ें हम करे होते हैं लास्ट होने के अंदर। अब जैसे मैंने आपसे पूछा खुदा कायनात से हमारा रिश्ता, हम समझते बस हम कलाम पढ़ते भी हैं, लेकिन तवज्जो देने की ज़रूरत है, थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है कि खुदा क्या चीज़ें किस काम के लिए बना रहा है, किस मकसद के लिए बना रहा है, और हमने इस कलाम को, हमने खुदा के इस कलाम को कैसे लेना है और कैसे ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। मौजूदा जो है दौर के अंदर हम अपने आप को क्या कहेंगे? हम जो है वो माहौल दोस्त हैं या माहौल दुश्मन है? क्या है? माहौल दुश्मन है। माहौल दुश्मन है? इंसान माहौल दुश्मन है क्या? नहीं है? हाँ जी, कोई नहीं है तो क्या है? भी नहीं है। मछलियाँ दुश्मन है, इंसान तो नहीं है।
تو انسان ہم لوگ کیا ہے؟ ہم ماحول دشمن ہے. اسی لیے وہ فرانسس ہمیں یہ کہتا ہے, ہمیں نہیں کہتا ہے, اور تمام چرچز اور بھی ہیں, وہ کہتا ہے کہ 7 ارب کی آبادی ہے, لیکن اس 7 ارب کو سارے ملا کے تقریباً 2.2 ارب جو ہے وہ کون ہے؟ مسیحی ہے. تو وہ فرانسس ہمیں کہتا ہے کہ اگر آپ سب لوگ ماحول دوست بن جاؤ گے, اگر آپ سب لوگ ماحول کی فکر کرو گے, ماحول کی کیئر کرو گے, تو کیا ہوگا کیا اس سے؟ ہمارے ماحول دوست بننے سے کیا ہوگا؟ ہاں جی, ہمارے ماحول دوست بننے سے خدا یسوع مسیح کا مشن آگے بڑھے گا. کثرت کی زندگی جو ہے وہ لوگوں کے لیے بنیں گے, کثرت کی زندگی کا باعث بنیں گے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں سیلاب کیوں آتے ہیں, تو آپ کیا بولو گے؟ سیلاب کیوں آتے ہیں؟ ہاں جی, سیلاب آیا پاکستان میں خطرناک. سیلاب کیوں آئی ہے؟ سیلاب, ہاں جی, انسان کے گناہوں کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے سیلاب آیا. نہیں جی. ہاں, سیلاب جو ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ جب زمین کے اوپر گرمی نے پہنچنا ہے, سورج کی شعاعوں نے پہنچنا ہے, تو اس نے اس کو گرم کر کے واپس جانا ہے. گرم کر کے سے کیا کرنا ہے؟ اس کو واپس جانا ہے. لیکن ہم نے انسانوں نے اپنی سرگرمی کی وجہ سے اس فضا کے اندر اتنے غیر ضروری مادوں کو شامل کر دیا ہے, اتنے غیر ضروری مادے شامل ہوئے جب وہ زمین پر آ کر واپس جانا ہوتا ہے, واپس جا نہیں پا رہی, وہ واپس جا نہیں پا رہی. جب وہ واپس بھی جائے گی تو وہ زمین پر ٹھہر جائے گی. اتنی گرمی ہے, بزرگ بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, کیا کبھی پہلے اتنی گرمی تھی؟ اتنی گرمی ایسے میں لگے تھی, ہم نے دیکھی اتنی گرمی پہلے اتنی گرمی اب ہے نہیں سی. ہاں جی, اتنی گرمی پہلے نہیں تھی. اور وہ کیوں اتنی گرمی ہے ابھی؟ یہ غیر ضروری مادوں کو شامل کرنے کی وجہ سے جب وہی گرمی واپس آ کے جاتی ہے, واپس وہ اس کو روک لیتی ہے, اور اس کے روکنے کی وجہ سے گرمی بھی ہوتی ہے. اور وہ برف جو کہ پورا سال پگھلنی ہے, وہ فوراً پگھل جاتی ہے. اور جب وہ فوراً پگھلتی ہے تو پھر کیا آتا ہے؟ پھر سیلاب آتے ہیں. پھر کیا آتا ہے؟ پھر سیلاب آتے ہیں. پورے موسم کی صورتحال بدلتی ہے, اور جب سیلاب آتے ہیں فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. فصلیں جہاں پر ابھی 100 کلومیٹر فصلوں کے اوپر جتنی بھی زراعت تھی وہ ختم ہو گئی ہے, لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے. پوری دنیا میں ایسی ہونے کی وجہ سے اتنے سارے کام ہو رہے ہیں. باقی پانی میں بات نہیں کر رہے ہیں, زمین پہ بات نہیں کر رہے. اگر ہم اس سب پہ بات کریں گے تو یہ اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ کتنا نقصان کا باعث بن رہے ہیں. تو ابھی ہمارا آخری حصہ ہے, آخری حصے میں آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے, اس کے بعد ہم اس کو کلوز کریں گے. ہم ماحول دشمن سے ماحول دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ سمپل کا سوال ہے, چھوٹا سا. یعنی کہ آپ نے باتیں سنی, سن کے گھر پہ چلے جائیں, کچھ نہ کریں, کوئی عمل نہ ہو, کوئی سرگرمی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, تو پھر اس کا مطلب ہے کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے پھر جو ہے وہ بس کھانا پوری ہو گئی, ہماری طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی. تو ابھی یہ ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں سنی ہیں, کچھ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ لنک کیا ہے, کچھ اپنے آپ کو خدا کی کائنات کے ساتھ جوڑا ہے, کچھ ہم نے اس کے فائدوں کے اوپر بات کی ہے, اسی کائنات کے تحفظ کو, اسی کائنات کی دیکھ بھال کو ہم نے خدا یسوع مسیح کے مشن سے جوڑا ہے, کثرت کی زندگی سے جوڑا ہے, زندگی کی اپنی کے ساتھ جوڑا ہے کہ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہم گناہ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم بہت ساری زندگی کو ختم کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اختیار نہیں ہے. تو اب یہ ماحول دوست بننا کیسے ہے؟ سن کے تو نہیں بن جائیں گے, یا سن کے بعد بن جائیں گے کہ یہ پتہ لگ گیا ہمارے بس بن جاؤ عمل. اچھا ابھی کون کون سے عمل ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی, تو ہم کس طرح ماحول دوست بن سکتے ہیں؟ ہاں جی, ٹھیک ہے جی. عمل کون کون سے ہوں گے؟ چھوٹے چھوٹے اچھا, یہ ہم کچھ آپ سے شیئر کریں گے, آپ سن کے اپنے ساتھ لے کے جائیں. سب سے پہلے ہم نے فالتو بجلی ضائع نہیں کرنی, کیونکہ جتنی بجلی بنتی ہے وہ آئل سے بنتی ہے, اور جتنی بجلی ہم استعمال کرتے ہیں اس کا فضا کے اوپر اثر ہے, اس کا گرمی کے اوپر اثر ہے, اس کا سیلابوں کے اوپر اثر ہے, اس
उसका हर चीज़ के ऊपर असर है। तो हमने क्या करना है, बिजली को ज़ाया नहीं करना, ज़रूरत की इस्तेमाल करनी है और बगैर ज़रूरत के इस्तेमाल नहीं करनी है। दूसरे नंबर पे दरख्तों को काटना नहीं है, पुरानों को नया दरख्त लगाने हैं। क्यों काटना नहीं है पुरानों को? क्योंकि दरख्त वही है जो पूरे की पूरी फिजा को साफ करते हैं। जब ये फिजा को साफ करते हैं, गंदगी चूसते हैं, तभी हमारी फिजा बेहतर होती है। ठीक है जी। तीसरे नंबर पर हमें क्या करना है, कचरे को जलाना नहीं है बल्कि उसका सही जगह पर तायुन करना है। और अगर हम प्लास्टिक थैलियाँ वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल ना करें तो हम कचरे को कम भी कर सकते हैं कपड़े के थैले के साथ। एक एक कपड़े का थैला आपको मिलेगा, वहाँ थैले कम है लेकिन बच्चों को नहीं देंगे, हम सिर्फ बड़ों को देंगे। तो बाकी और भी थैले आप घर पे बना भी सकते हैं, मार्केट में खरीद भी सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा अमल है जिसके साथ हम एक थैला इस्तेमाल करके कई जो है कचरे के ढेर बनने से अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए हम जब थैलियाँ इस्तेमाल करके फेंकते हैं तो किसका, हम कचरे का सबब बनते हैं, गंदगी का सबब बनते हैं। उसके अलावा कभी तोहफे के अंदर पौधे भी दिया करें। सिर्फ प्लास्टिक के बड़े बड़े रैपर टिश्यू पेपर के ऊपर चढ़ा के देने की जरूरत नहीं है। हमें ये भी जरूरत है कि हम तोहफे के अंदर क्या दें, पौधे तोहफे के अंदर दें, ताकि हमारे घरों के अंदर जो है एक तो पौधे आए, हमें उसकी अहमियत का एहसास हो, हमारे बच्चों को पता है उसकी अहमियत का एहसास बहुत ज़रूरी है और हम माहौल को बेहतर बनाने वाली चीज़ें उसमें डालते हैं। घर में शॉपर में चाय लेके आ रहे हैं, खाना लेके आ रहे हैं, बर्तन में खाना खा रहे हैं, वो हमारी ज़िंदगी कई साल कम कर देता है क्योंकि हम साथ में प्लास्टिक भी खा रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं छापे या प्लेट की तरफ उनके कलर हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, ये इतने सारा जाकर है और उसकी वजह से कैंसर तक बीमारियाँ जो है हमारे दिल की, हमारे गुर्दों की, हमारे लंबे पेट की, शुगर का होना, किडनीज का फेल होना, लीवर का फेल होना, उस बीमार के पीछे ये प्लास्टिक का कोई मटीरियल है। बीमार हो रहे हमारा जिस्म अंदर से लड़ने की सह करता है, लेकिन जब ये बाहर से ऑयल तीनों टाइम अपने खाने के साथ ऑयल खाएंगे तो क्या होगा, हम या बीमार होंगे, मर जाएंगे, बहुत पैसा में लगाएंगे तो हमारी जिंदगी कम हो जाएगी। तो हमने ये भी देखना है। दूसरे नंबर पर कपड़े के बैग आप तोहफे में दे सकते हैं, बहुत महंगा नहीं है कपड़े का थैला, ठीक है 50-60 रुपये का मिल जाता है। और आप तोहफे में दें तो उसकी अहमियत का भी लोगों को अंदाजा होगा, आपके रिश्तेदारों के दोस्तों को, ताकि उसको कैसे उन्हें करना है। और क्या करें, अच्छी सेहत के लिए साफ पानी पिए, क्योंकि साफ पानी पीना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उसकी अहमियत को भी जो है ना अदा करें। कैसे इसका ताल्लुक चर्च के साथ, चर्च की तालीमात के साथ, हमारे साथ, खुदा के साथ हमने बड़ी डिटेल के अंदर बात की है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।